बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शरहुल अदबिल मुफ़रद के उन्वान से इस प्रोग्राम के हमरा हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इससे क़बल गुज़श्ता मुलाक़ात के मौक़े पर हम पढ़ रहे थे इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह की ये किताब कि जिसका नाम है अल अदबुल मुफ़रद। इस किताब में ये बाब नंबर 207 कि जिसका उन्वान कायम फरमाया है इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने, फरमाया कि बाबुन अस्सरफ़ु फ़िल माल, यानी माल और दौलत खर्च करने के मामले में फ़ुज़ूल खर्ची से परहेज़ किया जाना ज़रूरी है। और हमने ये गुफ्तगू की थी कि दीन इस्लाम की अहम तरीन तालीम ये है कि ज़िंदगी के हर शुअबे में इंसान को चाहिए कि वो हमेशा मियाना रवी से काम लिया करे। यही सूरत हाल हमें रुपया पैसा खर्च करने के मामले में भी नज़र आती है कि दीन इस्लाम की तालीम ये है इस बारे में कि इंसान न तो बुख़ल यानी कंजूसी का मुज़ाहरा किया करे और न ही इसराफ़ यानी फ़ुज़ूल खर्ची से काम लिया करे, बल्कि हमेशा इअ्तिदाल यानी मियाना रवी का रास्ता इख्तियार किया जाना ज़रूरी है। हमारे सामने है ये हदीस कि जिसका नंबर है 442 और जिसका काफ़ी हिस्सा इससे क़बल गुज़श्ता मुलाक़ात के मौक़े पर हम पढ़ चुके हैं। और ख़ुलासा ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौक़े पर यह इरशाद फरमाया कि अल्लाह तुमसे 3 कामों को पसंद फरमाता है और 3 कामों को नापसंद फरमाता है। वो 3 काम कि जिन्हें अल्लाह पसंद फरमाता है उनमें सबसे पहला काम यह कि अन तअबुदूहु वला तुशरिकू बिही शैआ, कि तुम हमेशा सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत किया करो और हर किस्म के शिर्क से तुम हमेशा अपना दामन बचाए रखो। नाज़रीन किराम, ये जो पहली बात है, यह पहला काम है जो कि इंसान का असल मकसद हयात है कि इसी खातिर इंसान को ज़िंदगी की कीमती तरीन नेमत से नवाजा गया है, एक अल्लाह की इबादत, और हमेशा हर किस्म के शिर्क से अपना दामन बचाए रखना। इसकी कितनी बड़ी अहमियत है दीन इस्लाम में कि यही दीन इस्लाम की बुनियाद है। इस बारे में इससे क़बल गुज़श्ता मुलाक़ात के मौक़े पर हम बहुत ही मुफस्सल गुफ्तगू कर चुके हैं। उसके बाद दूसरा काम जो कि अल्लाह को बहुत पसंद है अपने बंदों की तरफ से, फरमाया कि व अन तअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ये कि तुम हमेशा ही अल्लाह की रस्सी को मज़बूती के साथ थामे रखो। रस्सी से मुराद नाज़रीन किराम अल्लाह की रस्सी यानी अल्लाह का दीन, अल्लाह की तरफ से नाजिल फरमूदा ये किताब, ये क़ुरआन करीम, अल्लाह की तरफ से आई हुई ये शरीयत, अल्लाह की तरफ से मबऊस किए गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तरीन तालीमात। तो ये मुराद है कि अल्लाह चाहता है कि इंसान हमेशा अल्लाह के दीन को मज़बूती के साथ थामे रखे। ये चीज़ अल्लाह को बहुत ही पसंद है। और यहाँ नाज़रीन किराम ये बात भी हमें समझना ज़रूरी है कि जैसा कि क़ुरआन करीम में इरशाद हुआ, इसी बारे में जो तालीम दी गई वहाँ क़ुरआन करीम में फरमाया कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सभी हमेशा अल्लाह की रस्सी को यानी अल्लाह के दीन को मज़बूती के साथ थामे रखो और ये कि तुम कभी आपस में तफरीक़ा न करो।
تو وہاں بھی یہی تعلیم دی گئی، اور یہ کہ حبل کا لفظ استعمال کیا گیا یعنی رسی کے عربی لغت میں دراصل حبل کے معنی یہ ہوا کرتے ہیں کہ السبب الذي يتوصل به الى البغية، کہ انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے، کسی جگہ جانا چاہتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ کسی چیز کا سہارا لے کر، مثلا رسی کو تھام کر وہ وہاں پہنچے۔ کہ فرض کیجئے کہ کسی جگہ کوئی قدرتی آفت آ گئی ہو، خدا نخواستہ کوئی زلزلہ ہے، طوفان ہے، یا سیلاب ہے، یا آندھی ہے، یا اسی طرح انسان فرض کیجئے کہ کوئی دریا پار کرنا چاہتا ہے، دوسری جانب پہنچنا چاہتا ہے، تو اس مقصد کے لیے بعض اوقات رسی کو تھاما جاتا ہے۔ یا اسی طرح فرض کیجئے کہ کسی جگہ کوئی آگ لگ گئی ہو، اب کوئی انتظام کیا گیا کہ اوپر سے کوئی رسی لٹکائی گئی ہے، اب وہاں سے نجات حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ کسی طرح انسان اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، اور اس قدر مشکل وقت میں اور نازک ترین صورتحال میں وہاں موجود سبھی افراد کو جب اس بات کا بخوبی علم ہوگا، اور اس بات کا خوب انہیں احساس و ادراک ہوگا کہ اس وقت جان بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے اور دائیں بائیں یا کسی اور طرف متوجہ ہونے کی بجائے بس کسی بھی طرح آگے بڑھ کر اس رسی کو تھام لیا جائے۔ تب ایسے میں ان سب کا ایک ہی مقصد ہوگا، ایک ہی ان کی کوشش ہوگی، اور ایک ہی ان سبھی کی خواہش ہوگی کہ کاش کسی طرح میں اس رسی تک پہنچ جاؤں اور اسے تھام کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سکوں۔ تو وہاں اختلاف نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہوگی کہ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے اور کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، بلکہ ان سب کا مقصد ایک ہی ہوگا کہ کسی طرح اس رسی تک ہم پہنچ جائیں۔ یہی ان سب کا مطلوب و مقصود ہوگا۔ الغرض افتراق و انتشار سے بچنا، باہمی اختلافات سے بچنا، اور آپس میں اتحاد و اتفاق کو بہر صورت قائم رکھنا، یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہی چیز کہ جس کا نام ہے اتفاق و اتحاد، دنیا و آخرت میں ہر معاملے میں، ہر قدم پر اور ہر مرحلے پر اگر انسان کی یہ تمنا ہو کہ اسے کامیابی نصیب ہو جائے، اسے خوب ترقی اور خیر و خوبی نصیب ہو جائے، تو اس چیز کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ آپس میں ہمیشہ اتحاد کا مظاہرہ کیا جائے، کہ وہ کوئی قوم ہو، کوئی امت ہو، ملک و ملت ہو، یا تجارت کے شریک ہوں، یا دو بھائی ہوں آپس میں، یا میاں بیوی کا رشتہ ہو۔ جہاں اتفاق و اتحاد ہوگا وہاں کامیابی و کامرانی ہوگی، اور وہاں خیر و خوبی ہوگی، جبکہ اس کے برعکس اگر باہمی اختلاف ہوگا اور یہ کہ رنجشوں کے سلسلے ہوں گے، تو پھر وہاں کامیابی کی بجائے ناکامی و بربادی ہوگی، اور یہ کہ شکست و پسپائی اور ذلت و رسوائی ان سبھی کا مقدر بن جائے گی۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، تم آپس میں مت جھگڑو، اس لیے کہ اگر تم جھگڑو گے، آپس میں رنجشیں ہوں گی، ناراضگیاں اور جھگڑے ہوں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ فَتَفْشَلُوا، تم ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، اور شان و شوکت یعنی رعب جاتا رہے گا، ختم ہو جائے گا، اور یہ کہ انسان عزت و کامیابی کی بجائے ذلت و رسوائی کا شکار ہو کر رہ جائے گا۔
لہذا یہی وجہ ہے کہ باہمی اتفاق و اتحاد کا حکم دیا گیا اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے قرآن کریم میں بھی، اور پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی ان پاکیزہ تعلیمات میں بھی۔ مزید یہ کہ ناظرین کرام، یہ جو باہمی اتفاق و اتحاد کا حکم دیا گیا تو اس میں انداز یہ اختیار کیا گیا کہ اتفاق و اتحاد کو قائم رکھو، اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو یہ جو انداز اختیار کیا گیا ہے اور یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے، تو اس میں ہمیشہ کے لیے ہمیں اس اہم ترین راز کی جانب متوجہ کرنا مقصود ہے، اور یہ اہم ترین حقیقت ہمیں سمجھانا اور بتانا مقصود ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر کامیابی کی اور خیر و خوبی کی تمنا ہے اور ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں ہم، تو بہر صورت اور بہر قیمت اتفاق و اتحاد کو قائم رکھیں۔ آپ اس کے جھگڑوں اور رنجشوں سے ہمیشہ ہم بچتے ہی رہا کریں، یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ آپس کے اتفاق و اتحاد کی بنیاد کس چیز پر ہوگی، کہ اتحاد کا راز کیا ہے، کس بنا پر اتحاد ہوگا؟ رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں، قوم اور قبیلے اور خاندان اور برادری کی بنیاد پر نہیں، ملک کی بنیاد پر نہیں، اور یہ کہ زبان کی بنیاد پر نہیں کہ یہ میری زبان ہے، یہ میری زبان بولتا ہے لہذا ہم آپس میں ہو گئے بھائی بھائی، ان بنیادوں پر نہیں، بلکہ فرمایا کہ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے دین کو تھامے رکھو تم سب مل کر ہمیشہ۔ اتحاد کی بنیاد اللہ کے دین پر، وہی اتحاد ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا ہے، اور وہی اتحاد ہمیشہ مضبوط و مستحکم رہنے والا ہے، اور وہی اتحاد ہمیشہ پائیدار ثابت ہونے والا ہے کہ جس کی بنیاد عقیدہ و ایمان پر ہو، کہ جس کی بنیاد کلمہ توحید پر ہو، وہ اتحاد کے جس کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو، کہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی اتحاد وہی پائیدار ہوگا جس کی بنیاد عقیدہ و ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو، باقی تمام اتحاد بیکار ہیں، وقتی ہیں، ناپائیدار ہیں، ٹوٹ جانے والے ہیں۔ تو یہی ایک اتحاد کیوں سب سے زیادہ مضبوط و مستحکم ہے اور پائیدار ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے۔ تو اس سوال کا جواب بھی اسی حدیث میں موجود ہے اور اسی آیت میں موجود ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جواب یہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ تعلیم دی جا رہی ہے، حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اتحاد کو قائم رکھو، اور یہ اتحاد اور توحید، ایک اللہ کی عبادت، اسی کو اپنا مطلوب و مقصود سمجھنا، اسی کو ہمیشہ اپنا معبود حقیقی تصور کرنا، اسی سے مدد مانگنا، اسی کے سامنے پیشانی جھکانا، سر جھکانا، اسی سے آہ و فریاد کرنا، اسی کے سامنے اپنا دامن پھیلانا، اور یہ کہ صرف اور صرف اسی کو ہمیشہ اپنا حاجت روا اور اپنا مشکل کشا سمجھنا، توحید،
حکم دیا جا رہا ہے اتحاد کا، اور معاملہ ہے توحید کا۔ اتحاد، توحید، وحدت، ایک بن جانا، ایک ماننا، ان سب کی اصل ایک ہی ہے۔ لہذا اتحاد اور توحید جب یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں تو اس سے یہی بات خوب واضح و ثابت ہو گئی کہ اتحاد ہمیشہ وہی کامیاب رہنے والا ہے اور پائیدار رہنے والا ہے کہ جس کی بنیاد توحید پر ہو، نہ کہ رنگ و نسل پر، یا یہ کہ خاندان اور قبیلہ و برادری پر، یا کسی بھی اور چیز پر۔ اس کے بعد ناظرین کرام، یہ تین کام کہ جن کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری طرف سے تین کاموں کو بہت ہی پسند فرماتا ہے۔ تیسرا کام یہ کہ وَأَن تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، جس کسی کو اللہ نے تمہارا ذمہ دار بنا دیا ہو، یعنی جو کہ تمہارا حکمران ہے، جو تمہارا فرما روا ہے، خواہ وہ پورے ملک کا سربراہ ہو یا یہ کہ کسی ادارے کا سربراہ ہو، کہ انسان جہاں کہیں ملازمت کیا کرتا ہے اور یہ کہ نوکری وغیرہ کا جو سلسلہ ہے، یا اسی طرح اس سے بھی بڑھ کر جو پورے ملک کا حکمران ہے، فرما روا ہے، تو فرمایا کہ اس کے ساتھ تم ہمیشہ مخلص ہی بن کر رہا کرو۔ مخلص بن کر، یعنی انسان اس کے خلاف دل میں بغض و عداوت اور کینہ رکھنے کی بجائے، اس سے نفرت کی بجائے، اور اس کے بارے میں نامناسب قسم کی باتیں کرنے کی بجائے، انسان کو چاہیے کہ اس کے لیے دعائے خیر کیا کرے۔ اگر وہ اچھا انسان ہے تو مزید اس کے لیے خیر و خوبی کی دعا کیا کرے۔ اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی کمی بیشی ہے، اونچ نیچ ہے، تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کیا کرے۔ اور یہ کہ اگر انسان کی اتنی رسائی ہو، اتنی حیثیت ہو، تو بوقت ضرورت اسے مفید اور اچھے قسم کے مشورے دیا کرے، نصیحت کیا کرے۔ تو یہ تینوں کام، اور تینوں میں ایک چیز ہم نے مشترک یہ دیکھی کہ تینوں میں اتحاد کا راز پوشیدہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت، سب ایک اللہ کی عبادت کریں گے تو یہ بھی آپس کے اتحاد کا ایک بڑا سبب ہے۔ دوسری بات یہ کہ سب مل کر اللہ کے دین کو تھامے رکھو، اس میں بھی اتحاد کے ایک ہی دین کو تھامے رکھو۔ تیسری بات یہ کہ جو فرما روا ہے اس کے ساتھ مخلص بن کر رہو، تو اس میں بھی اتحاد ہی کا سبق سمجھ میں آیا کہ اگر مخلص نہیں ہوں گے تو پھر وہاں فتنہ و فساد ہوگا، بغاوتیں ہوں گی، بربادیاں ہوں گی۔ الغرض اتحاد میں دونوں جہانوں میں انسان کے لیے خیر و خوبی اور کامیابی و کامرانی کا راز پوشیدہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔